वेलकम बैक। ईरान अमेरिका जंग के साथ साथ पाकिस्तान के जो अंदरूनी मुआशी मसाइल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सालाना बजट भी आने वाला है 2026-27 का, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं और 5 जून को बजट की बाकायदा अनाउंसमेंट भी होगी। अब उसमें देखना यह है कि क्या उसमें आम आवाम के लिए कोई रिलीफ रखा गया, क्या तनख्वाहदार तबके को, छोटे ताजरों को उसमें कोई फ़ायदा होगा इस बजट में, या ये बजट भी माजी की तरह IMF की शराइत के मुताबिक ही बनाया जाएगा। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, तज्ज़िया कार हैं, जनाब नईम सिद्दीकी साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, और जनाब इब्राहिम शेख साहब जो कि चेयरमैन है फाउंडर्स ग्रुप के, और हमारे साथ कर्नल सैफ कुरैशी साहब भी हैं। मैं डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, बजट आ रहा है और बजट के हवाले से आवाम को बड़ी तवक्कुआत होती थी और लोग इंतज़ार करते थे साल के ख़त्म होने का, बजट के आने का, लेकिन अब तो पूरा साल ऐसे लगता है कि हर रोज़ बजट आ रहा है। तो ये जो आने वाला बजट है उसके अंदर आवाम के लिए क्या आप समझते हैं कि कुछ रिलीफ रखा गया होगा? आदम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मदऊ करने के लिए। देखिए, अब क्या हम इसमें उम्मीद दिलाएं। इस वक्त हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में तो माइनस में है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 2.7% का था। ये कह रहे हैं कि 2.7%, चले जी इनका ही मान लेते हैं। इस वक्त हमारी आबादी जो है 3.1% के हिसाब से या 2.9% के हिसाब से बढ़ रही है, तो माइनस में चला गया जीडीपी ग्रोथ रेट, तो हमारी इकोनॉमी तो नहीं बढ़ रही। IMF जीडीपी ग्रोथ रेट जो फोरकास्ट थी फिस्कल ईयर 2026 के लिए, वो 3.6% थी, तो उससे तकरीबन पूरा 1% डाउन है जो इस वक्त हमारा हुआ। अब ये शहबाज शरीफ ने कह दिया कि जी ये ईरान की जंग ना होती तो हमने इकॉनमी को बहुत सही रास्ते पे डाल दिया था। अगर आप जनवरी और फरवरी का भी हिसाब लगा लें, जनवरी का लगा लें, दिसंबर का हिसाब लगा लें, तो इससे बेहतर पिक्चर नहीं थी। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 1.9 बिलियन जुलाई अप्रैल 2025 में था। राइट, पब्लिक डेट जो है, असल जो किस्सा है, जो आवाम के इंटरेस्ट की बात है, 70.7% जीडीपी का इस वक्त पब्लिक डेट है। यानी कि हमारी जीडीपी जो का टोटल साइज है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो है 408 बिलियन डॉलर की। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अगर डाल लें तो 1 ट्रिलियन से ऊपर की है। अनडॉक्यूमेंटेड को तो शुमार नहीं किया जाता है। तो अगर 4.8 बिलियन का 70.8% जो है वो आपका जीडीपी डाटा, आपको ये मैं आपके नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो डिफॉल्ट है उसकी 3 शराइत होती हैं। उसमें से एक शर्त ये होती है कि अगर जीडीपी का जो है आपका जो पब्लिक डेट है वो जीडीपी का 50% हो जाए। हमारा 70.8% है, अच्छा। तो हम डिफॉल्ट से बहुत आगे जा चुके हैं। वाह। हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको सुधारने का। आज भी आप देखें बजट के अंदर हो क्या रहा है। 500 मिलियन रुपया जो है फी एमपीए दिया जाएगा और 700 मिलियन रुपया फी एमएनए दिया जाएगा। ये किस्से अगर आपने ऐसे ही चलाने हैं तो फिर मैं खुशखबरियां आपकी खिदमत में कहां से पेश करूं। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इब्राहिम शेख साहब, हमेशा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे तजावीज़ ली जाती थी बजट के लिए और बाकायदा प्री बजट सेशंस होते थे गवर्नमेंट के साथ। क्या इस दफ़ा भी वो तजावीज़ ली जा रही हैं आप लोगों से, और उन तजावीज़ को क्या एंटरटेन भी किया जा रहा है या सिर्फ तजावीज़ लेके उन्हें साइड पर रख के और IMF की शराइत को ही मद्देनज़र रखा जा रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तजावीज ली जाती थी और कभी उन पे अमल नहीं हुआ। इस दफा भी तजावीज यकीनन ली गई हैं, लेकिन माजी की तरह उन पे भी बिल्कुल अमल नहीं होगा। वो रद्दी की टोकरी की ही जीनत बनेंगी। बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इख्तियार में इस वक्त कुछ है ही नहीं। ये सारा कुछ IMF के ऊपर डाल रहे हैं और अपनी तरफ से मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्रॉपर कदम नहीं उठाया जा रहा। तकरीबन 500 अरब के 450 अरब के नए टैक्सेस हैं। अवाम के पास एक सोलर का रिलीफ था, उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारी गाड़ियां आपकी इस वक्त बन रही थी, यहाँ HEV गाड़ियां, उनके ऊपर भी सेल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। 65 के करीब आइटम्स हैं जिनको उठा के, जिसमें दूध, मक्खन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, जिनके ऊपर शेड्यूल 3 का टैक्स लगाने जा रहे हैं।
اس سے مہنگائی کا ایک شدید طوفان آئے گا. پہلے ہی پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھانے سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اتنے کی چیز نہیں ہے جس سے زیادہ اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچ آ رہا ہے. آپ کی جو یہ کسان ہے اس کا اس وقت اتنا خرچہ بڑھ گیا آپ کے یہ پھل فروٹ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کا, آپ کی انڈسٹری پہ اتنا خرچہ بڑھ گیا ٹرانسپورٹیشن کا کہ کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے سامان کی ویلیو نہیں اتنی جتنے ان کے اوپر خرچہ آ رہا ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن کا. گورنمنٹ کہیں پہ بھی ریلیف دینے کی طرف ہے ہی نہیں, اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ, اور صاف بات ہے کہ شاید ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی یہ سارا جو ہم سن رہے ہیں پرپوزل, اس میں آئی ایم ایف سارے ٹیکسز بڑھانے کا کہہ رہی ہے, شیڈول 3 میں لے کے جانے کا کہہ رہی ہے. گورنمنٹ کے اخراجات پہ آئی ایم ایف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, گورنمنٹ کے اخراجات کہیں پہ کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف بات نہیں کرتا. یہ جو سیاستدانوں کو, ایم این ایز, ایم پی ایس کو, جیسا بھی سر نے کہا کہ بیش بہا بجٹ دے دیا جائے گا جس کا کوئی حساب نہیں, جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, اس پہ آئی ایم ایف انگلی نہیں اٹھاتا. آئی ایم ایف ہر اس چیز پہ انگلی اٹھا رہا ہے, آئی ایم ایف ہر اس چیز پہ آبجیکشن لگا رہا ہے جو ملک کی معیشت کے لیے بہتری ہو, جو عام عوام کی معیشت کے لیے بہتری ہو. اس وقت ٹیکس ریلیف دینے کا وقت ہے. آپ کے پاس ایکسپورٹ زیرو ہے. یہ ایران والی جنگ سے پاکستان کی بائی پروڈکٹ پیٹرولیم کی جتنی را مٹیریلز ہیں سب کی پرائسز چائنا جانے کی وجہ سے ڈبل ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ سے کرایہ کا بھی فرق پڑا ہے. تو پاکستان کی معیشت پہلے ہی بوجھ کا شکار تھی, مزید بوجھ کا شکار ہوئی ہے. پیٹرول نے اس کو اور زیادہ دبایا, اور یہ 500 ارب کے ٹیکس جو ہیں یہ عام عوام پہ ہی جانے ہیں, معیشت پہ ہی جانے ہیں. یہ کہاں سے پیسے پورے ہونے ہیں؟ لیکن کہاں گورنمنٹ اپنا خرچ کاٹ رہی ہے, کہاں گورنمنٹ اپنے لوگوں سے قربانی مانگ رہی ہے؟ ہمیں تو ابھی تک کبھی بھی گورنمنٹ کو قربان ہوتے نہیں دیکھا ہم. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ عوام پہ مزید ایک بڑا بمب ہوگا. ٹیکس کلیکشن کرنے والے ادارے اور پالیسی بنانے والے دونوں ادارے ہی بری طرح ناکام ہیں. آپ کہتے ہیں ٹیکس کی کلیکشن کم ہے, ہم وہ لیوی بڑھا دیں, لیوی لگا دیں, اور پھر ٹیکس کی کلیکشن کم کیوں ہے یہ بھی تو دیکھیں آپ. اس ملک میں معیشت پہ, کاروبار پہ آپ نے اتنی بیجا ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ کام اتنی بری طرح ڈوب رہی ہے, انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں, تو ٹیکس کی کلیکشن کہاں سے ہوگی؟ آپ کو لیوی لگانی پڑے گی جہاں سے جو چیز آپ کی بک رہی ہے. آپ دوسری انڈسٹری بند کرا رہے ہیں, پیٹرول مجبوری میں بک رہا ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں ناہلی کہاں پہ ہے, کمزوری کس کی ہے, کون ناہل ہے اپنے کام میں. بالکل ٹھیک. کرنل صاحب, آپ کیونکہ ایگریکلچر سے بھی وابستہ ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اکانومی کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ ایگریکلچر کا ہے, اور لیکن حکومت کی جو ہمیں پچھلے 2 سال میں پالیسیز نظر آئیں وہ ایگریکلچر سپورٹیو نہیں نظر آئیں. اس میں اس کو بلکہ دبایا گیا ہے, اور انڈسٹری کا جو حالات ابھی شیخ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, انڈسٹری پہلے ہی بڑی انڈر پریشر تھی. اگر ایگریکلچر کا بھی یہی حال رہتا ہے تو آگے فیوچر میں تو ہم لگتا ہے جیسے فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہو جائیں گے اس طرح. دیکھیے, میں چند ایک چیزیں کہنا چاہوں گا. کسانوں کی صورتحال اور ایگریکلچر کی صورتحال جتنی ہم نے بائی ڈیزائن خراب کی ہے وہ تو آپ کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی کبھی. آپ نے گندم کہا ہم خریدیں گے, آپ نے گندم کا پیکج مٹیریل بنایا, فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنے کلیکشن پوائنٹ کھولے, آپ نے کلیکشن پوائنٹوں پہ پیکنگ مٹیریل پہنچایا, آپ نے کسانوں کو ڈاج کیا, آپ نے کہا اس کے اندر نمی زیادہ ہے, ہم چند دن بعد پرچیز شروع کریں گے, اور الٹیمیٹلی 2-3 مہینے کے بعد آپ نے کہا ہم نے پالیسی چینج کر دی ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں خریدی. 1 سال نہیں خریدی, دوسرے سال بھی نہیں خریدی. وہ گندم جو کہ کسان کو 3,700 روپے کاسٹ کرتی ہے, وہ گندم 2,200-2,300 روپے کے اوپر بیچنے پہ مجبور ہوا ہے. کسان تو آڑتی سے قرضہ لیتا ہے, کھاد لیتا ہے, بیج لیتا ہے, پانی کے لیے پیسے لیتا ہے. اس کی جیب میں تو بہت فالتو پیسے نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی ہولڈنگ ہے ان کی. بہرحال تو یہ جو اس کی تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی ریلیف اس کو نہیں ملا. کہا گیا کہ جی 5,000 روپیہ پر ایکڑ دیں گے. صدیقی صاحب, ہمیں پہلے ہمیشہ حکومتیں یہی کہتی تھی کہ آئی ایم ایف کا بہت پریشر ہے, اور آئی ایم ایف ہمیں مجبور کرتا ہے ٹیکسیشن کے لیے, اور یہ تمام جو شرائط ہیں وہ ماننی پڑتی ہیں.
اب دو بہانے ہیں حکومت کے پاس، IMF اور جنگ آب نئے ہرمز. اچھا کیا واقع ہی IMF مجبور کرتا ہے کہ آپ غریب آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیں، آپ چھوٹے کاروباری کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیں؟ IMF تو ان کو اپنے اخراجات کم کرنے کا بھی کہتا ہے، جس طرح ابھی شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا. اچھا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ IMF کس قسم کی شرائط رکھتا ہے اور کس طرح یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ غریب آدمی اس پہ پستا ہے. جی شکریہ بہت بہت عادل صاحب. دیکھیے یہ جو پاکستان کی بقا جو ہے اور پاکستان کی اکانومی کی بہتری جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے. ہمارا فیوچر اب صرف ایگریکلچر میں ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک میں صنعت کو پروان چڑھنے نہیں دیا، چاہے اس کی وجہ حکومت کی پالیسیز ہیں یا چاہے اس کی وجہ صنعت کار کا جو ہے عدم اعتماد ہے یا عدم دلچسپی. آپ دیکھیں 1990 تک پاکستان کی انڈسٹری جو تھی وہ بہت اچھا چلی. پاکستان دنیا میں بہت اچھی ایکسپورٹ بھی کر رہا تھا، پاکستان کے پاس کاٹن بھی بہت تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ایسی خرابیاں آئیں جس کا ہمیں معاشی نقصان بہت زیادہ ہوا. اس معاشی نقصان کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو ملازم ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اپنی آنے والی زندگی، اپنی نسلوں کی آنے والی زندگی کیسے گزاریں. IMF کے جب آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو IMF اپنی شرائط تو بنواتا ہے، کیونکہ جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں اس کو اپنے پیسے کی فکر ہوتی ہے. اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو رقم میں نے ان کو دی ہے وہ سیف ہو اور مجھے بر وقت وہ ادا کر سکے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو پھر مجھ سے اور قرضہ لیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے معاشی غلام بن جائے. اب یہ اس وقت صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ اب آپ 500 ارب یا 430 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ڈائریکٹ ٹیکس لگا سکیں. آپ نے سیلری انکم پہ 40%، 39.5% تک ٹیکس لگا دیے. آپ نے انڈسٹری پہ 64% تک ٹیکس لگا دیے. آپ نے AOP انڈیویجول انکم پہ بھی 45% پر 10% سرچارج آپ نے ٹیکس لگا دیے. آپ کی آدھی، ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی آمدنی کی آدھی پارٹنر اب حکومت ہے. بزنس کا یہ حال ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وہ ایریا ٹیکس نہیں دیتا، ٹریڈر ٹیکس نہیں دیتے، ہول سیلر ٹیکس نہیں دیتے. دیکھیں ٹیکس لینا حکومت کا کام ہے، پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے. حکومت کبھی کسی ٹریڈر کو، انڈسٹریز کو یا کسی بھی ہول سیلر کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی. آپ موٹر وے کی طرح ملک میں قانون بنائیں، آپ دیکھیں آپ کو ٹیکس ملے گا. جب آپ ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن کرتے ہیں، جب ایگریکلچر 21% آف دا GDP ہے اور 1% سے کم وہ آپ کے ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ آپ کی شوگر مافیا ہے، آپ اس کو ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے. آپ کے کتنے ایسے کارٹل ہیں جو آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو حکومتیں چلا رہے ہیں اور وہ غریب عوام کے اوپر سارا پریشر ڈالتے ہیں. 17,000 ارب کی لیوی کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. آپ آنے والے وقتوں میں ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کریں، آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کریں. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لینے کا آپ کے پاس نہ مشینری ہے نہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے. ہم چاہے جتنی مرضی اس بات کو کہتے رہے کہ حکومت اپنے خرچے کم نہیں کرتی. میں کہتا ہوں سر اب دیکھیں انفلیشن کے ساتھ ساتھ دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. کسی وقت میں آپ دیکھیں 7 روپے تولے بھی سونا ہوتا تھا، 100 روپے تولے سونا ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوا ہے. آج اگر وہ جو 5 لاکھ روپے تولا ہو گیا تو اس سے دنیا نے ترقی بھی تو کی ہے نا. بالکل دنیا نے ٹھیک. آمدن بڑھانے کے طریقوں پہ عمل کی ہے، بالکل. آمدن بڑھانے کے طریقے سوچے. ہم نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے ہماری GDP گروتھ تو ماننے میں چلی جاتی ہے. جب ہم اپنی پاپولیشن کے ساتھ اس کو کنٹرا کرتے ہیں تو ہماری تو گروتھ ہے نہیں. اب ہم لاکھ حکومت میں تنقید کریں، جو مرضی بات کریں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو اب تسلیم کریں کہ ہم اس وقت انتہائی سیریس سچویشن میں ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو سیلری طبقہ ہیں اور وہ لوگ جو چھوٹے بزنس مین ہیں.
لیکن چھوٹا SME سیکٹر, چھوٹی انڈسٹری, چھوٹا بزنس, چھوٹا کسان, چھوٹا دکاندار جب تک ترقی نہیں کرے گا ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. بالکل اب یہ درست بات ہے. جنگ کی وجہ سے, پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے بے شک دنیا میں, پوری دنیا میں ریسیشن ہے, اور پاکستان میں نہیں آیا. لیکن آپ پاکستان کا کمپیئر تو کریں نا یار, اپنا پچھلے 20 سال میں دیکھیں کہ بنگلہ دیش کو دیکھیں اور ویتنام کو دیکھیں, جو ایگزیکٹلی 2003 میں آپ سے کم کی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آپ بنگلہ دیش $5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا تھا, ویتنام 7.5 بلین کرتا تھا, پاکستان اس وقت 7 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج پاکستان جو ہے وہ وہی 25 کے میں ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ویتنام 500 بلین. دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو بریک, نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ریورس لگا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت ہمارے ڈیٹ کی جو صورتحال ہے اور ہم اس وقت جو معاشی طور پر کھڑے ہیں, کیا کون سے آپ سمجھتے ہیں ایسے سیکٹر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جہاں پہ ناقص حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا؟ اگر ان سیکٹرز پہ کام کیا جائے تو ہم اکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اعظم صاحب دیکھیں, 3 سیکٹرز پہ پاکستان کی اکانومی چلے گی آگے: ٹریڈ پہ, ٹورزم پہ اور ایگریکلچر پہ. مینوفیکچرنگ کی ابھی بات ہو رہی ہے, یہ چائنا گئے تھے وزیر اعظم 18 وزیر لے کے, وہاں B2B کرنے گئے تھے کانٹریکٹس, ایک بھی بزنس مین نہیں لے کے گئے. یہ 18 وزیروں کی بارات لے کے چلے گئے وہاں پہ B2B اپنے کانٹریکٹس کرنے کے لیے. $7 بلین. میں بھی یہیں بیٹھا ہوں, آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں. $1 بلین کیا $1 بھی آ گیا اس مد میں تو بتائیے گا مجھے. دس از ناٹ ہیپننگ. اور چائنیز آر ناٹ فولس. وہ آپ کی اس بیوروکریسی کے ساتھ, آپ کی اس ریگولیشن کے ساتھ وہ کیوں پیسہ لگائیں گے لا کے یہاں پہ؟ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ آپ کے وہ چائنیز جو پہلے کام کر رہے تھے وہ اپنا ویزا رینیو کرانے جاتے تھے, ان سے 2-2 لاکھ روپے ویزا رینیول کے لیے جاتے تھے. آپ کے کراچی پورٹ پہ ان کے ساتھ آپ کے انکم ٹیکس آفیسرز نے کیا کیا ہے, کسٹمز آفیسرز نے. یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ان کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے, وہ بچے نہیں ہیں. یہ $7 بلین نہیں آئیں گے. میں بھی یہیں بیٹھا ہوں, آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں, جب آ جائیں تو بتا دیجیے گا. اور ایٹ لیسٹ اس حکومت کے ہوتے کوئی چائنا کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اس ملک میں, کوئی پیسہ نہیں آئے گا. بالکل. شیخ صاحب میرے پاس ایک بات اور سن لیجیے. جی 3 آپ کے ہاں مصیبتیں ہیں: IPPs کا مافیا, آپ کا بینکنگ مافیا, اور جس کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ کے وزیر خزانہ, میں ببانگ دوحل یہ بات کر رہا ہوں. اور تیسرا آپ کا ایکسپورٹ مافیا. میں 3.5 گھنٹے آپ سے اس پہ بحث کر سکتا ہوں اس معاملے کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھیے, ڈالر آپ کا 230 کی بجائے 278 پہ رکھا گیا ہے, 35-40 روپے اوور پرائسڈ ہے. اور یہ آپ کے ایکسپورٹ مافیا نے کہا تھا کہ یہ آپ اوور پرائس کریں تاکہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں. جب سے یہ ڈالر اوور پرائس کیا ہے, آپ کی ایکسپورٹ $100 ملین کم ہوئی ہے, بڑھی نہیں ہے. تو یہ پیسہ کون کھا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو مین اس میں خرابیاں ہیں وہ اس نشاندہی کی ہے. شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے؟ اور آپ کیونکہ بزنس مین ہیں, اس انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے, ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں حکومت کو؟ جی دیکھیں, یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم 100% ایگری ود دیم. لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں نا آج تک ہم نے صرف اور صرف ایک ہی سیکٹر کو ایکسپورٹ کے قابل سمجھا, اور وہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر. ہم نے کسی دوسرے سیکٹر کو اس طرح سے پروان بھی نہیں چڑھایا اور اس پہ کبھی توجہ بھی نہیں دی. لوگوں کو موٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا. پاکستان میں بے شمار ایسے سیکٹرز ہیں جن میں اس وقت گنجائش ہے اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے کا. لیکن وہ سارے کے سارے ہم ایکچولی ویلیو ایڈڈ میں جائیں گے. اس وقت ٹیکسٹائل کا یہ حال ہو گیا کہ ہماری اپنی کپاس کی بجائے ہم دھاگا چائنا سے امپورٹ کرنے پر آ گئے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی بجائے کو بھی مد نظر رکھیں, اور یہ ہم نے جو پرتعیش قسم کی امپورٹ شروع کی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے کرٹیل کریں. ہم اپنے امپورٹ کے بل کو نیچے لانے کی کوشش کریں. صرف را مٹیریلز کے لیے ہمارے را ہونا چاہیے.
ہم یہ میرے خیال میں اس کو شاید کوئی لوگ ناراض بھی ہوں، ہم نے یہ جو آج کل گاڑیوں کا طوفان شروع کیا ہوا ہے، یہ پہلے بھی ایک دور آیا ایسی جس پہ گاڑیاں بے شمار آئیں اور بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے بے شمار پیسہ گاڑیوں کی ایکسپورٹ میں ضائع کر دی، امپورٹ میں ضائع کر دیا، اور اب پھر ہم اسی طرف چلے ہوئے ہیں۔ جن کے لیے ناک سے لکیریں نکال دیں۔ شیخ ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، کرنل سیف صاحب، نعیم صدیقی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی طرف دوبارہ آ نہیں پایا، ٹائم کی قلت تھی، بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شو جوائن کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل دوبارہ ہم بجٹ کے اوپر پری بجٹ جو بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، بحث کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات ان پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔